غرباء 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 ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، کفار کی عداوت و دشمنی مذہب اسلام سے اس موضوع پر آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کفار و مشرکین کی دشمنیوں کے چند نمونے اور اظہار عداوت کے چند طریقے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ برادران اسلام، اگر آج ہم اطراف عالم پر نظر ڈالیں، حالات حاضرہ کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی، بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے وہ خبریں سنتے ہیں کہ آج عالم کفر متحد ہو کر اسلام و مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے۔ کفار کی دشمنیاں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں،
नित नए अंदाज से, नए नए तरीके से वो इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुसलमान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा है कि मुस्तकबिल बहुत तारीक है, हमें क्या करना होगा, इन कुफ्फार और मुशरिकीन से हम कैसे नजात पाएंगे। मुसलमान खौफजदा है। मेरे भाइयों, इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सही साबित हो रही है, आपकी वो पेशिन गोई बरहक साबित हो रही है। सहाबी रसूल थौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकु अन तदा अल उमम अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सातिहा। करीब है कि तमाम बातिल कौमें आलमे कुफ्र तुम पर टूट पड़ेंगे, और ऐसे ही टूट पड़ेंगे जैसे कि सख्त भूखा शख्स और सख्त भूख प्यास में मुब्तला शख्स खाने की तरफ, दस्तरखान की तरफ टूट पड़ता है। सहाबे किराम ने सवाल किया, फ़क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने, सवाल करने वाले ने सवाल किया, मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हम कम होंगे, कलील तादाद में होंगे? फरमाया आपने ला वलाकिन्नकुम, फरमाया आपने ला लाकिन्नकुम यौमइदिन कसीर व अंतुम यौमइदिन कसीर, तुम उस दिन बहुत ज्यादा होगे, उस वक्त तुम बहुत ज्यादा होगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस्सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत सैलाब के झाग के मानिंद होगी, जो देखने में बहुत ज्यादा मालूम होता है। सैलाब का झाग, समुंदर का झाग देखने में बहुत ज्यादा मालूम होता है, लेकिन उसके अंदर कोई कुव्वत और ताकत नहीं होती है। तुम देखने में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल महाबा, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल लेगा। तुम्हारे दुश्मन के दिलों से मुसलमानों तुम्हारा रोब अल्लाह निकाल लेगा। वलयक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुम अल वहन, और अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मल वहन, वहन क्या है? फरमाया आपने हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत कि इंसान दुनिया की खातिर दीन को बेच देगा, दुनिया की खातिर अपने ईमान का सौदा कर जाएगा। हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में बस जाएगी और अपने ईमान को फरोश कर देगा, दीन को फरोश कर देगा, मिल्लत इस्लामिया को कुर्बान कर देगा, उम्मत मोहम्मदिया के खिलाफ साजिशें कर बैठेगा चंद सिक्कों के एवज। हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। वह कराहियतुल मौत, और मौत से नफरत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी। मौत को तुम नापसंदीदा समझोगे और दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में गालिब आ जाएगी, और जिसके नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल लेगा, दुश्मन तुमसे नहीं डरेगा। जबकि मेरे भाई वो हदीस भी मैंने सुनाई थी, फरमाया आपने कि मुझसे दुश्मन 1 महीने की मसाफत से, इस उम्मत के मुसलमानों से दुश्मन 1 महीने की मसाफत की दूरी से वो खौफ खाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इन मुसलमानों का खौफ, इनका रौब दबदबा दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा। यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, सही और हसन सनद से मौजूद है। मेरे भाइयों, इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई, हक व बातिल का मारका, सच और झूठ की बाहमी कशमकश, हक व बातिल की दुश्मनी, ये आज से नहीं बल्कि रोज़े अव्वल से है। क्या आज हम ये समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर, मोमिनों के ऊपर इससे बदतरीन ज़माना नहीं गुजरा है? क्या हम ये समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर, ज़मीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर आज से ज्यादा जुल्म नहीं हुआ है? नहीं मेरे भाइयों, सीरत पढ़ें, तारीख पढ़ें, अंबिया इकराम की तारीख पढ़ें कि उनकी कौमों ने, काफिरों ने मोमिनों के साथ क्या रवैया किया, क्या रवैया अख्तियार किया। अल्लाह के नबियों को, बरगुज़ीदा नबियों को, बंदों को कत्ल किया गया,
قتل کیا گیا. کس جرم میں؟ زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا. کس جرم میں؟ کیا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام دہشت گرد تھے؟ کیا وہ اللہ کے انبیاء بدخلق تھے؟ کیا وہ اللہ کے انبیاء ظالم تھے، چور تھے، ڈاکو تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ تو معصوم الخطا تھے. ان سے بہترین اخلاق والا، ان سے بہترین معاملات والا کوئی نہیں پیدا ہوا نہ ہوگا. انبیاء اکرام پر کس طرح سے ظلم ہوئے. انہیں میرے بھائیوں ان کا مذاق اڑایا گیا، اہل ایمان کا مذاق اڑایا گیا، اہل ایمان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، انہیں آگ میں جلایا گیا. اصحاب اخدود یہودیوں نے موحدین اور مومنین کی ایک جماعت کو خندق کھود کر، آگ جلا کر اس خندق کے اندر مومنوں کو، مردوں عورتوں کو زندہ جلا ڈالا. کس بنا پر؟ کیا جرم تھا ان موحدین کا، ان مومنین کا جرم کیا تھا؟ دہشت گرد تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جرم یہ تھا ان کا جس کی بنا پر موحدین کی جماعت کو اخدود میں جلایا گیا. جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. جرم یہ تھا ان انبیاء کرام کا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے، جس کی بنا پر انہیں تکلیفیں دی گئیں، ان کا مذاق اڑایا گیا. اور میرے بھائیوں، جب بھی زمین پر توحید و ایمان کا شمع روشن ہوتا ہے اور توحید کی طرف، ایمان کی طرف جب لوگ، اللہ کے بندے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے. کفار و مشرکین کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ ان موحدین اور مومنین کا سر کچلنے کے لیے، انہیں صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ہر زمانے میں نئے نئے طریقے استعمال کیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. میرے بھائیوں، کفار و مشرکین نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے جہاں بہت سارے طریقے اپنائے، وسائل اپنائے، ان وسائل میں سے ایک وسیلہ اور ذریعہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف، اسلام کی دعوت دینے والوں کے خلاف، مخلصین دعات کے خلاف، مؤمنین کے خلاف، موحدین کے خلاف شبہات پیدا کیے. شبہات کیا پیدا کیے؟ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. کہ ان سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، تاریخ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے جتنے رسول دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کافر قوموں نے کیا کہا جادوگر ہے. ہر رسول کو کہا جادوگر ہے. جادوگر کہہ کر کے وہ لوگوں کو نبی کی دعوت سے پھیر رہے تھے. مجنو کہہ کر کے جتنے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان نبی کی قوموں نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو جادوگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی دعوت میں جو صداقت ہوتی تھی، جو حقانیت ہوتی تھی، وہ کوئی بھی شخص سن کر کے یہاں گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، ان کا ہو کر ہو جاتا تھا. یہ دعوت اتنی صاف و شفاف ہوا کرتی تھی، اور توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت یقیناً انتہائی صاف و شفاف ہے، دل میں اترنے والی چیز ہے. تو جو بھی شخص نبی کی دعوت کو سنتا، ان کی باتوں کو سنتا، وہ ان کا ہو کر رہ جاتا. تو مشرکین نے، کفار نے ہر نبی کے زمانے میں، ہر نبی کے بارے میں یہ کہا ساحرن، کہ نبی یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا مجنون کہا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. کفار مکہ نے بھی مسلمان لوگوں کو، دنیا والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پھیرنے کے لیے اور آپ کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں یہ بات اڑائی اور مشہور کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں. ان کی بات سنو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ان کے ہو کر رہ جاؤ گے. چنانچہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا. طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جب یمن سے
مکہ گئے اور حجاج کی ایک جماعت، حجاج کا ایک وفد جب مکہ پہنچا تو مکے کے کفار نے ان خیموں میں جا کے کہا لوگوں سے کہ دیکھو یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتیں نہ سننا، اس کی باتیں سنو گے تو تم بے قابو ہو جاؤ گے اور تمہارا اپنے اوپر کنٹرول نہ ہوگا اور تم اس کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ چنانچہ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں مکے کے اندر گھومتا تھا لیکن میں نے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈال لی تھی، اپنے کانوں کے اندر روئیاں ڈال لی تھی کہ محمد کی بات ہمارے کانوں تک نہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے کفار نے اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ کیا کہ نبیوں کی دعوت سے، اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف انہوں نے کیا شبہات پیدا کیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قالوا اساطیر الاولین اکتتبها وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہا قرآن کے بارے میں اساطیر الاولین، یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مکے کے لوگوں نے، کفار و مشرکین نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ کیا کہ یہ قرآن جو محمد تمہیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے کہا یہ قرآن جو تمہیں سنا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اور ایک بڑھئی تھا، روم کا تھا، مکے کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ہے جو محمد کو قرآن کہانیاں سناتا ہے، واقعہ سناتا ہے، اور محمد کیا اپنی زبان میں اسے جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اساطیر الاولین کہا قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں، اکتتبہا محمد نے اسے لکھ لیا ہے، وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام کوئی بتانے والا انہیں بتاتا ہے، واقعہ سناتا ہے، اور اس کو یہ عربی زبان میں، اپنی زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک شبہ پیدا کیا قرآن میں، شبہ پیدا کیا نبی کی دعوت میں، کہا جادوگر ہے، کہا جھوٹ، قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہا یہ جادوگر ہیں، کذاب، جھوٹ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک امین شخص کے لیے، ایک امانت دار شخص کے لیے، اور ایک صادق سچے شخص کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو امین ہو، امانت دار ہو، اسے کہا جائے تو خائن ہے، اسے لوگ کیا کہیں؟ خائن کہیں۔ سچا ہے اسے لوگ جھوٹا کہیں۔ اس سے بڑی تکلیف کی بات اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، کفار نے اسلام دشمنی میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کی، اور آج بھی میرے بھائیوں اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے خلاف شبہات پیدا کی جا رہے ہیں، اور میرے بھائیوں اس کے لیے پیسے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم في سبيل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں۔ کفار لوگوں کو توحید سے روکنے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے، ایمان سے روکنے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں یہ خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرنے دیں، یہ مال، ان کا خرچ قیامت کے دن ان کے لیے وبال جان ہوگا، میرے بھائیوں، کفار کی ایک سازش اسلام دشمنی میں، اسلام کے خلاف یہ بھی رہی ہے کہ ہر زمانے میں رہی ہے، اور آج بھی یہ ہے۔ روز اول سے آج تک اسلام کے خلاف کفار کی ایک سازش یہ بھی رہی ہے کہ وہ اسلام پر چلنے والوں کو طرح طرح کی خواہشات اور شہوات کی چیزوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مال کی لالچ دیتے ہیں، انہیں عیاشی کی لالچ دیتے ہیں، انہیں دنیا کی خوبصورت نعمتوں کی لالچ دیتے ہیں۔ اور آج میرے بھائیوں دیکھیں آپ، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے مسلم لیڈر ایسے ہیں، کتنے مسلم لیڈر
اور کتنے دارالعلوموں کے مفتیان ایسے موجود ہیں، واقعات آپ سنتے ہیں، جو پیسے لے کر میرے بھائیوں کافروں کے مرضی کی خلاف، کافروں کی مرضی کے مطابق فتوے دے رہے ہیں، کافروں کی مرضی کے مطابق، کافر انہیں پیسے دے کر اپنی مرضی کے مطابق کیا فتوے اور باتیں بلوا رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا نہیں پیش کی گئی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی لالچ نہیں رکھی گئی؟ کیا صحابہ کو دنیا کی لالچ نہیں دی گئی؟ میرے بھائیوں، عتبہ بن ربیعہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے میرے بھتیجے، خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے وہ آپ کا چچا لگتا تھا۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اپنی اس دعوت سے مالدار بننا چاہتا ہے، مال جمع کرنا چاہتا ہے، تیرا مقصد یہ ہے کہ تو مالدار ہو جائے، تیرے پاس تجارت نہیں، کھیتیاں نہیں، مناسب گھر نہیں، تیرے پاس تو یتیم ہے، بے سہارا ہے، اگر تو اس دعوت سے اور اس نئے دین سے اگر تو مال جمع کرنا چاہتا ہے تو ہم اتنا مال تجھے دینے کو تیار ہیں کہ تو ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا، ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ دیکھیں مکے کے اندر کتنے بڑے بڑے تاجر تھے، قبیلوں کے سردار تھے، سب سے بڑا مالدار بنانے کی پیشکش کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے ہم لوگوں میں، لیکن تم اپنے اس دین سے باز آ جاؤ، اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ پیشکش کی گئی، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ پھر کہا اگر تم شہرت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو اس دین کے ذریعے، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ عزت تمہاری ہوگی، اور ہوتی بھی تھی پہلے۔ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا اگر تم عرب کا بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اعلان کر دیں گے حج کے اندر کہ ہم سب لوگ، ہم عرب مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنا رہے ہیں، آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کو مکے کا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم اپنوں میں سب سے زیادہ مالدار بنانے کو تیار ہیں، اور اگر کسی لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو عرب کی جو سب سے حسین و جمیل لڑکی ہوگی اس سے شادی کرنے کو ہم تیار ہیں۔ شہوات اور خواہشات اور دنیا کی تمام لالچیں دی گئی، عتبہ بن ربیعہ نے دی، پیشکش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، کیونکہ آپ کو بھی سنانا تھا۔ اگر آپ اس کی بات نہ سنتے تو شاید وہ بھی آپ کی بات نہ سنتا۔ آپ خاموش سنتے رہے۔ جو اس نے بات مکمل کر لی عتبہ بن ربیعہ نے، تو آپ نے سورہ فصلت کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں، جس میں اس کے لیے وعید بھی تھی اور اللہ کا تعارف بھی تھا کہ اللہ کون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اس عتبہ کے لیے کیا ہے، دھمکی بھی تھی۔ میرے بھائیوں، تو کفار نے اسلام دشمنی میں مسلمانوں کے سامنے دنیا کی لالچ دی اور دنیا کی خواہشات اور شہوات ان کے سامنے رکھی، انہیں اسلام سے پھیرنے کے لیے۔ یہ بھی دشمنی کا ایک طریقہ تھا، اسلام دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا۔ جب یہ بھی کارگر نہ رہا، میرے بھائیوں، دھمکیاں دینا شروع کی۔ ہر زمانے میں اور آج بھی اور ہر زمانے میں کفار نے اسلام دشمنی میں مسلمانوں کی عداوت میں انہیں دھمکیاں دیتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے، انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، انہیں مارتے تھے، ان کے گھروں کو انہیں زندہ جلاتے تھے۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو جہل جو آپ کا سگا چچا تھا، اس نے لوگوں سے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا اگر محمد کو میں نے کعبہ کے اندر نماز پڑھتے دیکھا، ان کی گردن توڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو فرمایا آپ نے، لو فعل ذلك لأخذته الملائکہ، اگر اس نے یہ کرنے کی کوشش کی
فرشتے اسے اٹھا لیں گے, فرشتے اسے توڑ دیں گے, فرشتے اسے اچک لے جائیں گے. اور صحیح مسلم کے اندر ایک دوسرا واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے, اور ابو جہل حرم کے اندر اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجلس کے لوگوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد کے پاس اور ان کی گردن کو توڑ دیتا ہوں. مجلس کے سارے لوگوں نے شوق سے دیکھا کہ ابو جہل آج کیا کرنے والا ہے. ابو جہل اٹھا مجلس سے, اور ساری مجلس کی نگاہیں ابو جہل کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابو جہل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہوا, آپ کے پاس پہنچا, تو اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ الٹے پیر واپس ہو رہا ہے, اور اپنے ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے, یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائے گویا کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک رہا ہے, اور پیچھے کی طرف الٹے پاؤں واپس ہو رہا ہے. واپس ہوا. لوگوں نے اس سے پوچھا ابو جہل کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی خندق دیکھی, اور ہم نے بڑے بڑے بازو اور پر دیکھے, اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ مجھ سے قریب ہوتا لو دنا منی لقطفت الملائکۃ عضوا عضوا, اگر یہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کے ایک ایک جسم کے ایک ایک پرزے کو الگ کر دیتے, جسم کے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو کیا ہے توڑ دیتے, الگ الگ کر دیتے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے, اہل اسلام سے دشمنی, قتل کی دھمکی دی گئی, انہیں تکلیفیں دی گئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹ کی اونجھڑی رکھی گئی. میرے بھائیوں, بے شمار واقعات. آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی. ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی تھی. عتبہ اور عتیبہ دونوں آپ کے داماد تھے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتی تھی, آپ کی راہ میں جنگس جاتی اور کانٹے دار جھاڑ لے کر کے آتی, اور جب آپ کے گھر کے دروازے کے پاس رکھ دیتی. جب آپ رات میں نکلتے یا کسی بھی ضرورت کے تحت جب آپ گھر سے نکلتے, رات میں اندھیرا ہوتا اور آپ اس کانٹے میں کیا ہے گر جایا کرتے تھے. تبت یدا ابی لہب وتب پوری سورہ نازل ہوئی. ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر پوری سورہ نازل ہوئی. میرے بھائیوں, ام جمیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا, عتبہ اور عتیبہ کو بلایا, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, ان کی دعوت کیا ہے, ان کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے, ایسا کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. عتبہ اور عتیبہ نے کہا اے ماں, وہ بہت بڑی شریف لڑکیاں ہیں, بڑی شریف بیویاں ہیں, بڑے بااخلاق بیویاں ہیں, ایسی بیویاں ہمیں کہاں ملیں گی. کہا میرا آرڈر ہے کہ تم انہیں طلاق دے دو. چنانچہ عتبہ اور عتیبہ نے مجبوراً ماں کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو کیا طلاق دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بیک وقت طلاق پا رہی ہیں اسلام کی خاطر, اسلام دشمنی میں. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو, خباب بن ارت کو, سمیہ رضی اللہ عنہ کو, یاسر رضی اللہ عنہ کو, مختلف صحابہ کرام کی تاریخ, کس طرح سے انہیں اسلام کے جرم میں, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی گئیں, مگر وہ اسلام کو نہیں چھوڑے. ایک مرتبہ چند صحابہ آئے, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کب تک ہم ان کفار و مشرکین کا ظلم و ستم سہتے رہیں گے, اللہ کی مدد کب آئے گی. صحابہ نے اگر شکایت کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مدد کب آئے گی. فرمایا آپ نے تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں آری سے چیر دیا گیا, جن کے جسموں کو, جن کے گوشت کو لوہے کے کنگھوں سے نوچ لیا گیا, پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرے. تم اتنے جلدی مایوس ہو گئے, تم اتنے جلدی بزدل ہو گئے. میرے بھائیوں, کفار یہ چاہتے ہی ہیں کہ تمام دنیا کفر کی ایک صف میں آ جائے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
فتکونون سوا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کفار و مشرکین چاہے وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں اور دیگر تمام اقوام کفر ہوں، تمام مذاہب باطلہ ہوں، تمام مشرکین ہوں، یہ کفار و مشرکین چاہتے کیا ہیں؟ ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے کفر کرو جیسے ان لوگوں نے کفر کیا ہے. فتکونون سوا، اور تم سب کیا ہے؟ ایک ہو جاؤ. یہ کفار کو، یہ ساری دنیا کو کفر کے صف میں لانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کفار و مشرکین کبھی بھی تمہارے لیے خیر نہیں چاہیں گے، کبھی بھی تمہارے لیے خیر نہیں چاہیں گے. یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. کفار و مشرکین کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. شرک اور توحید، کفر اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. کافر مومن سے، مشرک موحد سے کبھی بھی میرے بھائیوں دونوں کی معاملات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ نصارہ، ولا المشرکین، اور اہل کتاب کے علاوہ جتنے مشرک دنیا کے اندر ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ نہیں چاہیں گے، کفار و مشرکین کبھی نہیں چاہیں گے کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی خیر آئے، تمہیں کوئی خیر ملے، تمہیں ترقی ملے، تمہیں نعمت ملے. وہ تمہارے لیے کبھی بھی خیر نہیں چاہیں گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کا مالک ہے، نعمت کا مالک ہے، خیر کا مالک ہے، جسے چاہے نوازے. وہ فضل والا ہے، وہ فضل والا ہے. میرے بھائیوں، کفار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم سب کے سب ایمان سے واپس آ جاؤ، تم سب کے سب ایمان سے واپس. ود الذین کفروا من اہل الکتاب ان یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب کو معلوم ہے کہ اسلام برحق دین ہے. ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے، ان کے علماء کو، ان کے بڑوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام سچا دین ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ قرآن آخری کتاب ہے. ان کفار کو معلوم ہے، ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ بات معلوم ہے. ود الذین کفروا من اہل الکتاب ان یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. یہ چاہتے کیا ہیں؟ کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد ان کی خواہش یہ ہے کہ تم ایمان سے واپس لوٹ آؤ، تم بھی کافر ہو جاؤ. کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں اسلام سے جو حسد ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں سے جو حسد ہے، اس کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر وہ تم کو اسلام سے، ایمان سے واپس لوٹانا چاہتے ہیں کفر کی طرف، شرک کی طرف. من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے. حق جاننے کے باوجود یہ کفار حسد کی بنیاد پر تم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کیا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ. میرے بھائیوں، یہ چاہتے یہ ہے کہ اسلام کا شمع، توحید کا چراغ بجھ جائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار و مشرکین چاہتے کیا ہیں؟ کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھوکوں سے بجھا دیں. یہ کفار و مشرکین، یہ تمام کفار، یہ ان کی مرضی، ان کی خواہش کیا ہے؟ یہ آپ سے یہ دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو مارتے ہیں، جلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں؟ کیوں ساری پابندیاں مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں؟ کیوں؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو، اس دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں. بس ہمارے ان کے درمیان جو چیز دشمنی کا باعث ہے، عداوت کا باعث ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ترک کر دیجئے، اسلام چھوڑ دیجئے. یہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، یہ آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، یہ آپ پر الزام نہیں لگائیں گے، آپ پر تہمتیں نہیں لگائیں گے، آپ کو بلا وجہ تکلیفیں نہیں دیں گے. جس بنیاد پر وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں واللہ متم نورہ، کفار کچھ بھی چاہیں اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. هو الذی ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، بشارت دی ہے مسلمانوں، اے مومنوں اللہ کی خوشخبری سنو، اللہ
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत देकर भेजा है, दीन हक देकर भेजा है, और ये दीन तमाम अदियान पर गालिब रहेगा, तमाम अदियान पर, तमाम कुफ्र और शिर्क के मज़ाहिब पर ये दीन हक तौहीद गालिब रहेगा। वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिक नहीं चाहेंगे, ना चाहें, कुफार नहीं चाहेंगे, ना चाहें, ये दीन इस्लाम मुकम्मल होकर रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर अपना नूर और अपना शमा जला कर रहेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैह, इस्लाम गालिब रहेगा, कभी मगलूब नहीं होगा, कभी मगलूब नहीं होगा। ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, फिक्र न करो, गम न करो, फिक्र न करो, खौफ ज़दा ना हो, बुज़दिल ना बनो। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन रहोगे, अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे, तुम गालिब रहोगे। मफ़हूम मुखालिफ क्या निकला? अगर तुमने ईमान को तर्क कर दिया और उन्हीं कुफार और मुशरिकीन की तरह तुमने भी कुफ्र और शिर्क की राह अपनाई, ये और बात है कि कुफ्र और शिर्क की वो राह मुख्तलिफ हो, कुफ्र और शिर्क की वो राह आम यहूद और नसारा की राहों से मुख्तलिफ हो, लेकिन है भी तो वो भी तो कुफ्र और शिर्क ही है। मेरे भाइयों, अगर कुफ्र और शिर्क को तुमने तर्क किया और ईमान पर तुम कायम रहे तो अल्लाह कहता है तुम गालिब रहोगे। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा सच्चा है, बरहक है, अल्लाह का वादा बरहक है। तुम गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन रहो, बशर्ते कि तुम ईमान पर कायम रहो। आज जुबान से हम तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अकायद, हमारे मामलात, हमारी गुफ्तगू, हमारी इबादत, हमारा उठना बैठना, हमारा अखलाक इस्लाम के खिलाफ। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। क्या ऐ मोमिनो, अगर तुमने सब्र की राह इख्तियार की, व इन तस्बिरू, और अगर तुमने सब्र किया, व तत्तकू, और तकवा की राह इख्तियार की, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, ये कुफार तुम्हारे खिलाफ साजिशें चलें, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करें, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करें, मकर करें, चालें चलें, मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है अगर तुमने सब्र की राह इख्तियार की, तकवा की राह इख्तियार की, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो उनका मकर, उनकी चाल, उनकी साजिश, उनके प्रोपेगेंडे, उनकी तदबीरें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। अगर तुम कुफार से अपने आप की हिफाजत करना चाहते हो, कुफार के शर से बचना चाहते हो, अपने आप को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने मुल्क को और तमाम उम्मत इस्लामिया को अगर तुम कुफार के शर से बचाना चाहते हो, अल्लाह का वादा है दो, व इन तस्बिरू, सब्र करो। मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, अल्लाह इम्तिहान लेगा, सब्र करना है, दीन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। नौकरी ना मिले, अच्छी तिजारत ना मिले और बहुत सारी चीजों से मायूस होना पड़े, इस दीन के खातिर सब्र करें। वह इन तस्बिरू व तत्तकू, और तकवा की राह इख्तियार करो, अल्लाह की इताअत करते रहो, अल्लाह की इताअत करते रहो, अल्लाह की इताअत करते रहो। अगर तुमने अल्लाह की इताअत को छोड़ा और काफिरों की इताअत करना शुरू की, दुनिया की खातिर, नौकरी की खातिर, पैसों की खातिर, तिजारत की खातिर, सामान की खातिर अगर तुमने काफिरों की बातें सुनना शुरू की, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम कि अगर तुम, ऐ मोमिनो, अगर तुम काफिरों की इताअत करोगे, यरुद्दूकुम, तो तुम्हें तुम्हारे ईमान से क्या है, वापस लौटा देंगे। अगर तुमने काफिरों की सुनी और उनकी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू किया और उनकी मर्जी के मुताबिक बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे तुमको क्या हो, ईमान की राह से क्या हटा देंगे। ये अल्लाह का वादा है। और अगर कुफार के मुकाबले में आपने अल्लाह की इताअत की, नबी की इताअत की, तकवा की राह इख्तियार की, अल्लाह कहते हैं उनकी चालें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मेरे भाइयों, इस तरह से मुख्तलिफ तौर तरीकों से, मुख्तलिफ वसाइल से कुफार ने हर जमाने में इस्लाम को मिटाने, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से ख़त्म करने की कोशिशें की हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी और आज भी और क़यामत तक मुसलमान, मेरे भाई, इस दीन की खातिर कुर्बानियां देते रहेंगे, अपनी गर्दनें कटवाते रहेंगे, अपने मालो असबाब को कुर्बान करते रहेंगे। मुसलमान
میرے بھائیوں الا ماشاء اللہ منافقین سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے، منافقوں سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے، ورنہ جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، مسلم ہوگا، وہ کبھی بھی دین کے معاملے میں کافروں سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ اس کا شیوا ہوگا، یہ اس کا اس کی طرز زندگی ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اسلام اور ایمان پر قائم رکھے اور کافروں کی عداوت اور دشمنیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان کی شر اور چالوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔